अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तमाम देखने वालों को सिटी एट 10 में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेजबान ज़ीनत सरफराज। नया दिन है, नई सुबह है और नए दिन का आगाज जो है वो बड़ा एनर्जेटिक होना चाहिए। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब भी हम दिन का आगाज करते हैं तो पूरा दिन बहुत अच्छा गुजर जाता है। और कोशिश क्या करें कि अपने इर्द गिर्द के माहौल में जो है ना वो बहुत ज्यादा प्यार, मोहब्बत और जो है इज्जत, इन चीजों की हम देखते हैं कि आजकल एग्रेशन इतना बढ़ गया, इतनी कमी है कि कोशिश करें कि अपने बच्चों को वो चीजें सिखाएं, क्योंकि जिस तरह का अमल हम करते हैं हमारे बच्चे भी वही हमसे सीखते हैं और वही सीख लेकर वो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो आने वाली जनरेशन को अगर कुछ सिखाना है तो हमें सबसे पहले चाहिए कि अपने जो एक्ट्स हैं, जो अपना अमल है, जो अपना किरदार है, उसको बेहतर करें। क्योंकि इर्द गिर्द बहुत ज्यादा ऐसे वाकयात हम डेली रूटीन में देखते हैं कि जो बड़ा देख के अफसोस होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, अफसोस करते हैं और बस चंद जुमले बोलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कभी हमने ये नहीं सोचा है कि किस तरह से जो है हमारी जिंदगी किसी दूसरे की जिंदगी को चेंज कर सकती है, किस तरह से हमारा जो अमल है वो किसी दूसरे की जिंदगी पर जो है वो कितना गहरा असर छोड़ सकता है। तो इसलिए सबसे पहले अपनी जात में खुद इनफरादी तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए एज अगर हम बात करें सिटीजन भी, तो हमारी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। और अगर बहैसियत इंसान हम देखें तो हमारी शख्सियत जो है वो बड़ा गहरा असर छोड़ती है। तो अपनी शख्सियत को जो है वो हर रोज हर दिन के साथ कुछ ना कुछ सीख कर कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड को जो है वो आगे लेकर जाएं और अपनी सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें, ताकि जो है वो माशरा बेहतर और बेहतरी की जानिब जाए। और खुशहाल माशरा तभी तश्कील दे सकेंगे हम जब हम अपने आप को पहले बेहतर करेंगे। दूसरों से कभी भी तब्दीली का आगाज नहीं होता, सबसे पहले अपनी जात से जो है वो तब्दीली का आगाज करना चाहिए। और इन्हीं सब चीजों को लेकर अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो आने वाली जनरेशन को हम कुछ अच्छा सिखा सकेंगे, कुछ अच्छी चीजें उनमें जो है वो कुछ अच्छी हैबिट्स उनको देकर जो है वो जा सकेंगे। तो ये वो चीजें हैं जिस पे हम खासा गौर करने की जरूरत है। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता, आपके अल्फाज से ज्यादा आपका किरदार, आपके एक्शन जो है वो मैटर करते हैं। तो कोशिश करें कि हर रोज किसी ना किसी के साथ जो है वो आप इस तरह का ताल्लुक इस्तवार करें। अगर कोई गिले शिकवे रंजिशें हैं तो उसे दूर करें, ताकि आपकी जिंदगी जो है वो खूबसूरत और हसीन हो सके। मौसम बदल रहा है और मौसम की तब्दीली जो है वो हमारे मूड पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है। और शहर फैसलाबाद का आज का वेदर कैसा है ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। शहर फैसलाबाद में बढ़ती हुई गर्मी और बढ़ता हुआ टेम्परेचर, और आज के टेम्परेचर के हवाले से अगर हम बात करें तो कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और जो है वो पूरे शहर में हमें सूरज दिखाई देता है, थोड़ी गर्माइश भी होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले एक हफ्ते से हम देखते हैं कि सूरज के साथ साथ हमें बादल भी दिखाई देते हैं। और बादल जब भी आते हैं तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है दिन, हम दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं, दोपहर से हम शाम की जानिब जाते हैं, तो तेज हवाएं जो है वो शहर को अपनी ओड़ में ले लेती हैं, अपने अंदर जो है वो समा लेती हैं, जिसकी वजह से जो है वो शहर का मौसम बड़ा हसीन, बड़ा खूबसूरत हो जाता है। लेकिन जो दिन के आगाज पे जो गर्मी होती है उस गर्मी से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा जो है अपनी सेहत का ख्याल रखें, पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें, खाने पीने में जो है वो इस तरह की अशिया का इस्तेमाल करें जिसकी तासीर ठंडी हो, क्योंकि मौसम की तब्दीली जो है सबसे पहले हमारी हेल्थ को मुतासिर करती है, चाहे गर्मी आती है चाहे सर्दी आती है। और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में बहुत ज्यादा बच्चों के साथ मिलकर जो होता है ना एक अजीब सा माहौल हो जाता है, थोड़ी सी हम देखते हैं कि बच्चों की तबीयत खराब होने लगती है। तो कोशिश करें कि बच्चों के खाने पीने का स्पेशली बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। मौसम किसी भी तरह का हो, गर्मी हो सर्दी हो, हर मौसम की कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ जो है वो आपको थोड़ा सा आपका बिहेवियर थोड़ा सा इस तरह का हो जाता है कि हम इरिटेट हो जाते हैं, गर्मी से थोड़ा जल्दी हम इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन हर मौसम को एंजॉय कीजिए, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए और शुक्र अदा करके जो है वो जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हर किसी के हाथ में जो है एंड्रॉयड फोन है और हर कोई जो है वो डिफरेंट तरह के सोशल मीडिया एप्स को यूज करता है। इससे हम बहुत ज्यादा अपडेट भी रहते हैं। अगर कहीं पे किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में कुछ भी वाकया हो जाता है ना, तो फौरन से आपको पता चल जाता है कि फलां जगह पे फलां चीज हुई, फलां वाकया हुआ, अच्छा या बुरा, किस तरह का जो है वो इंसिडेंट हुआ है।
ہے. اور پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا ہے تو پالیٹکس پالیٹیشین کہاں پہ ہیں, ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, پارٹی کے کیا لاہے عمل ہیں, یہ لوگوں تک پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے, اور بہت زیادہ جو ہے وہ عام بھی ہے بات ہو گیا, بڑا آسان بھی ہو گیا ہے. لیکن سوشل میڈیا کا سیاست پہ کتنا گہرا اثر پڑتا ہے, اس کا استعمال آنے والے دنوں میں ہمارے فیوچر پہ کیا امپیکٹ چھوڑ کر جائے گا, اور یہ جتنے بھی ہم پولیٹیکل پارٹیز کے سوشل میڈیا سیل دیکھتے ہیں, میڈیا سیل دیکھتے ہیں, وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں, اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اطہر شریف, میڈیا کوآرڈینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی فیصل آباد سٹی, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے رپورٹر ہیں مریم رضا. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا سر. سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جیسے میں نے بات کی کہ سوشل میڈیا کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, تو ایک میڈیا سیل, ایک میڈیا ہب جو ہوتا ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کے دور میں کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے پاکستان کی اس ٹائم پاپولیشن ہے 242.8 ملین, اور جو انٹرنیٹ یوزر ہیں وہ پاکستان میں 111 ملین ہے. وہ ٹوٹل پرسنٹیج 45% بنتی ہے. بالکل ٹھیک. اس کے بعد ہم آتے ہیں جن کے پاس سوشل میڈیا یوز کرنے والے ہیں وہ 71.7 ملین ہے, اور اس میں سے فیس بک کا یوزر سب سے زیادہ یوٹیوبر اور فیس بک کا ہے. 71.7 ملین یہ یوٹیوبر ہے جو یوز کر رہے ہیں, اور 56 ملین جو فیس بک کا ہے. ایکس جیسے سابقہ ٹویٹر ہے وہ ہے 4.5 ملین, اور اسنیپ چیٹ ہے 30 ملین, اور ٹک ٹاکر ہے وہ تقریباً 54 ملین ہے. اچھا, اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ہمارا سب سے زیادہ یوزر اور عام بندہ جو یوز کرنے والا وہ یوٹیوب پر ہے اور فیس بک پر ہے. بالکل ٹھیک. اور ایپس پر ہمارا یا لیڈ کلاس ہے یا وہ بچے ہیں جو ہائی جگہ پر بیٹھے ہیں وہ یوز کرتے ہیں. بالکل. تو اس کو یوز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے, اور پی ٹی آئی نے بہت اچھا اس کا استعمال کیا, اس نے اسٹارٹ ہی اس سے کیا, تو اس نے اس کے رزلٹس بھی لیے. تو پیپل پارٹی اس کو بدتدریج استعمال کر رہی ہے, اور آگے آگے اس کی پالیسیز کے مطابق چل رہی. پیپل پارٹی ڈیجیٹل بنایا جس کے سربراہ ہیں شرجیل نام ایمن صاحب, اس کے بعد پنجاب کے قاسم گیلانی صاحب ہیں, اس کے اچھے رزلٹس آ رہے ہیں. ہم ٹویٹر سے بھی آ رہے ہیں, ہم فیس بک پہ بھی جا رہے ہیں. پیپل پارٹی میڈیا سیل سینٹر سیکریٹریٹ ایک پیج بن رہا ہے, اس پہ بھی ہے, ہم یوز کر رہے ہیں. تو اس کے بعد ہے کہ کیونکہ پیپل پارٹی کے خلاف بہت سارا پروپیگنڈا ہوتا رہا ماضی میں, ہماری توجہ اس لیے کم رہی کہ ہم 3 سال بعد اقتدار میں آ گئے. جی. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب آئے تو 11 سال ہم لڑتے رہے, جیلوں میں رہے, ہمارے پاس کوئی توجہ دینے کا ٹائم نہیں تھا. اس کا بی بی ہے, انہیں بھی یہی 18 ماہ 3 سال حکومت کرنے, اس کے بعد انہیں بھی جیلوں میں قید, زرداری صاحب جیلوں میں قید 12 سال. وسائل بھی ہمارے پاس کم تھے, اور ہمیں اپنی بقا کی جنگ لڑنا پڑتی تھی. تو جو ہی اب ٹائم ملا ہم اس پہ توجہ دے رہے ہیں, جبکہ پی ٹی آئی کو سپورٹ ملی شروع سے, اور اس نے بہت زیادہ بہتر استعمال کیا, اس کا رزلٹ لیا. ہمارے خلاف ماضی میں سب سے زیادہ ایک پروپیگنڈا رہا ہے فال آف ڈاکا, جی, کہ بھٹو صاحب نے توڑا, اور یک طرفہ پروپیگنڈا تھا. اس کا ایک میں آپ کو بتاتا ہوں, حمود الرحمان کمیشن ایک ایتھیٹک ہمارے پاس دستاویز ہے جس میں انکوائری کی گئی, اس میں کسی جگہ بھٹو صاحب کا نام نہیں لکھا گیا. ادھر لکھا گیا مین ایکیوزڈ از جنرل غلام عمر, دا فادر آف دا زبیر اینڈ دا اسد عمر. اور دوسری بات ضیاء الحق صاحب نے اگر پھانسی انہیں بیگنا دی قتل کی تو بہتر ہوتا اگر اس میں موجود ہوتے تو پاکستان توڑنے کے جرم میں دیتے, لیکن نہیں دی گئی. لیکن ہم اس کا مناسب جواب نہیں دے سکے. میں نے اس پہ بک لکھ رہا ہوں, اور میں لکھ چکا ہوں, خاصی میں 22 کیس میری سوشل میڈیا پر آ چکی ہیں اس کی. اس کے بعد دوسرا ہمارے خلاف پروپیگنڈا بہت زیادہ رہا نیشنلائزیشن کا, کہ ایوب خان کا دور بہت سنہری تھا, جی, اور بھٹو کی نیشنلائزیشن نے ملک تباہ کر دیا. حالانکہ جو اسٹیٹسٹک بتاتے ہیں وہ اس سے 3 گنا زیادہ بہتر ہے, ایوب خان سے بہتر. اور ملک میں عام بندے کی جو ہم نے حالت اور مالی حالت بہتر کی وہ بھٹو صاحب کے دور میں ہوئی. پیپل پارٹی نے وہ واحد جماعت ہے جس نے آج تک ریکارڈ سیلریز اور پینشن میں 157% اضافہ کیا, وہ آج تک کسی نے نہیں کیا. ہم نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. نچلے طبقہ آپ کو مطلب یوزر کم ہے سوشل میڈیا کا نسبتاً,
जो बेहतर वसाइल रखने वाले। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ यूट्यूब में बहुत ज्यादा, फेसबुक पे हमारी जो तवज्जो है अब यूट्यूब और फेसबुक अब पर तो हर किसी के छोटे बच्चे के हाथ में भी, अगर कोई स्कूल गोइंग चाइल्ड भी है तो उसके हाथ में भी जो है एंड्रॉइड, और वो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे आपने पहले मेंशन किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो शुरू से ही एक उनका स्ट्रॉन्ग जो पिलर रहा है वो उनका सोशल मीडिया रहा है। तो क्या उनके आने से पहले उन्होंने जिस तरह से सोशल मीडिया का यूज किया, शायद हमारे यहाँ सियासी पार्टियों को इस तरफ कभी तवज्जो गई ही नहीं कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपना पैगाम जो है बाआसानी लोगों तक पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं आपसे एग्री हूँ। उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और गोबिल्स के मुताबिक इस्तेमाल किया। गोबिल्स कहता था झूठ इतना बोलो कि इसका सच का गुमान होना शुरू हो जाए। चाइनी कहावत है कि झूठ सच के आने तक झूठ पूरे गांव में फैला दो। तो उन्होंने इसका कमाल का इस्तेमाल किया और उस प्रोपोगंडा का शिकार हमारी न्यू जनरेशन को किया, और उसके असरात अभी तक भी हैं लेकिन कम होना शुरू हुए हैं। क्योंकि मुझे अक्सर कॉल्स आती हैं, एज अ मीडिया कोऑर्डिनेटर भी मैं पीओ पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, बहुत सारे बंदे मेरे से रब्ता कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ाहिर है झूठ ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल और महारत डेली बड़ी अच्छी तरीके से करते हैं। हम उसके मुकाबले में नहीं अभी कर सकते, लेकिन हम सच बोलते हैं। सर वही बात है ना कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल है मरियम, उस पर सही भी आता है, गलत भी आता है, उस पर सच है, झूठ है, ये तो हम खैर एक अलग डिबेट पे निकल जाएंगे। लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग मीडियम है जिसका पूरी दुनिया में बहुत इंपैक्ट है, ना सिर्फ आप एक रीजन में, सिटी में या एक सूबे की हद तक, बल्कि पूरी दुनिया को इसमें जो है ना वो एक ग्लोबल विलेज की तरह बना दिया है और आप अपना पैगाम बआसानी पहुंचा सकते हैं। आप क्या समझती हैं कि मौजूदा दौर में सियासत में सोशल मीडिया का और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कितना अमल दखल है? बहुत शुक्रिया जीनत। सबसे पहले तो आपने जो बात की, आपने कहा कि बात बहुत लंबी हो जाएगी और डिबेट भी बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर एक ये छोटी सी चीज़ है कि सोशल मीडिया मोस्ट ऑफ द टाइम फैक्ट एंड फिगर्स पे नहीं होता जी। उनके ऊपर जिसको जो चीज़ मिल गई, एक पिक्चर मिल गई, उसकी 10 पिक्चर्स बनाकर, और अब तो एआई जो है वो आ चुका है तो उसको मजीद हम चीज़ों को आगे लेके जा चुके हैं और उसको कर भी देते हैं। तो ये एक चीज़ है कि न्यूज़ चैनल्स और उसके साथ साथ अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो उसके अंदर फैक्ट एंड फिगर्स का फैक्टर जो है वो रहता है कहीं ना कहीं, कि वहाँ पे न्यूज़ जो इस तरह से होती हैं। दूसरी बात आपके लेके चलूँगी कि हमारे जो यंग जनरेशन है उसने, बल्कि हम, अगर मैं अपने अगली जो हमारे आने वाली जनरेशन है या जो मुझसे छोटे हैं उनसे बात करूं तो हम जब उनकी एज में थे तो हमारे पास इस तरह से फ़ोन की एक्सेस नहीं थी। हमें नहीं पता था कि सोशल मीडिया क्या है, या उसके साथ साथ ये जितनी भी एप्लीकेशन इस वक्त यूज़ हो रही है एंटरटेनमेंट के लिए, इंफोटेनमेंट के लिए, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब ये है कि उनके हाथों में फ़ोन है, किसी के पास एप्पल है, किसी के पास एंड्रॉयड है, और उनको पता है कि इसको किस तरह से टैकल करना है। हम कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने, मैं इस चीज़ को हम नेगेटिव में भी नहीं ले सकते, इसका एक पॉजिटिव वे देखें तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जहां हम जिसको डिस्कस करते हैं कि एजुकेशन में हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि हमारे सियासत के अंदर क्या हो रहा है, ये एक ऐसा तरीका बन चुका है कि हमारे छोटे बच्चों को भी पता है कि सियासत के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है। और नेगेटिविटीज की देखें तो वही बात आ जाती है कि हमारे पास फैक्ट्स नहीं होते, हम बस खबर को देखते हैं और उसके बाद उसको ट्रोल करना और स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर हम हर तरह की तनकीद भी करते हैं, ये जाने बगैर कि वाकई ही ऐसा कुछ है या नहीं है। और स्पेशली जिस तरह से सर ने बात की, उनकी बात को सेकंड करूंगी कि हमारी यूथ जो है इसकी वजह से बहुत ज्यादा खराब हुई है। बिल्कुल मरियम, मैं आपकी बात को इसी को आगे बढ़ाऊंगी और बात करेंगे कि सोशल मीडिया का कितना इस्तेमाल होना चाहिए और कितना अहम किरदार आज के दौर में ये सियासत में जो है वो असरअंदाज हो रहा है। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और सोशल मीडिया किस तरह से हमारी जिंदगियों पर असरअंदाज हो रहा है और हर गुजरते दिन के साथ इसका जो इम्पैक्ट है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ रहा है तो जहां पे इसका बेहतर और मस्बत इस्तेमाल हो रहा है वहीं पे कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें दिखाई देते हैं। और उसी के हवाले से हम बात कर रहे थे मरियम कि किस तरह से आजकल पॉलिटिक्स में भी जो है वो सोशल मीडिया का कितना इंपॉर्टेंट रोल है और इसे किस तरह से सियासी पार्टियां इससे फायदा उठा सकती हैं। बिल्कुल यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस तरह से यूथ को अपनी तरफ एंगेज किया, हालांकि वो भी काफ़ी अरसे से उसी स्ट्रगल में थी जिस स्ट्रगल में पीपल्स पार्टी या फिर नून लीग थी, या वो भी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उनके चेयरमैन जो थे उन्होंने पहले अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद उसके अंदर अपनी मसरूफियत शुरू कर दी। लेकिन सबसे बड़ी उनके हथियार उनके पास जो था वो यूथ का था, और उसके बाद सेकेंडली उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू उनको अपनी तरफ एंगेज किया, क्योंकि यूथ तो अभी भी मौजूद है और शायद
بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں یا یوتھ وہ ہے جو پیپلز پارٹی کو اس وقت سپورٹ کرتی ہے، لیکن سوشل میڈیا پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ نہ ہونے کی وجہ سے ان کا وہ انگیجمنٹ، ان کے ساتھ وہ انگیج ہونا وہ نہیں ہو سکا. لیکن خوش قسمتی ہے پی ٹی آئی کی جس نے ان کو اپنی طرف جلدی کھینچا اور بڑے اچھے طریقے سے ان کو یہ سمجھایا کہ ہمارا کیا موقف ہے یا ہم کیا چاہتے ہیں. وہ سوشل میڈیا کی امپورٹنس کو جلدی سمجھ گئے، امپورٹنس کو جلدی سمجھ گئے. اور اس کے اندر ایک یہ بات بھی ہے، میں کہوں گی شاید پیپلز پارٹی یا نون لیگ ان لکی تھی کہ ان کے جس دور میں وہ لوگ زیادہ اسٹرانگ تھے، سوشل میڈیا اس ٹائم پہ اسٹرانگ نہیں تھا. لوگوں کو پتا ضرور تھا، ان کو پتا تھا کہ ہر محلے گلی کو پتا تھا کہ نون لیگ بھی ہے، نواز شریف بھی ہے، زرداری بھی ہے یا بی بی بھی ہے، لیکن سوشل میڈیا اس طرح سے اسٹرانگ نہیں تھا. اب یہ ہے کہ شاید لوگوں کو اس طرح سے نہیں پتا جتنا سوشل میڈیا والوں کو پتا ہے. یہاں یہ پتا ہے کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پہ اس وقت کیا کر رہی ہے، ہمارا قیدی نمبر جو بھی ہیں وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، تو ان کی ہر ایکٹیویٹی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے. اب سیکنڈ اگر ہم بات کریں تو دوسرے نمبر پہ مریم نواز صاحبہ جب سے وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہیں تب سے ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ نظر آنے لگی ہیں. وہ بہت اسٹرانگ. اس سے پہلے صرف یہی نظر آتا تھا کہ یو کے میں یا لندن کے اندر نواز شریف صاحب کب کمرے سے نکلیں باہر اور کب باہر چلے گئے، اس کے علاوہ نون لیگ کی اس طرح سے نظر نہیں آتی تھی. لیکن اب مریم نواز صاحبہ کی بات جو ہے نظر آنے لگا ہے کہ وہ کہیں پہ بھی جاتی ہیں کوئی ایکٹیویٹی. اور اس کے اندر جو ایک دلچسپ بات بھی ہے اور شاید لوگ کچھ سوچتے بھی ہوں اس بارے میں، وہ دکھایا جاتا ہے جو دکھانا چاہتے ہیں. اس کے اندر یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. پی ٹی آئی نے بھی یہ یوز کیا تھا کہ وہ دکھاتے جو دکھانا چاہتے تھے، اسی طرح سے اس وقت مریم نواز صاحبہ بھی وہ دکھا رہی ہیں جو وہ دکھانا چاہتی ہیں. تو اسی طرح سے مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی اس طرف آنا کی ضرورت ہے کہ جو وہ دکھانا چاہتے ہیں وہ دکھایا جائے. لیکن اس کے اندر ابھی وہ فی الحال پیچھے ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، کہ ہر سیاسی پارٹی جو ہے وہ سوشل میڈیا کی ایکٹیو ہے، چاہے اچھی بات ہو رہی ہے چاہے بری بات ہو رہی ہے، لیکن مین بات یہ ہے کہ آپ کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں. جیسے کہ ہماری سی ایم کے بارے میں بھی جو ہے وہ ہر طرح سے ہم دیکھتے ہیں تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا سوشل میڈیا پر نہ ہونے کے پیچھے سب سے مین ریزن کیا ہے اور اس کی وجہ سے کیا پارٹی کی ساکھ کو کچھ نقصان پہنچا؟ سب سے پہلے آپ کو تو پاکستان موبائل یوز کرنے والے ہیں 188 ملین. جی. ابھی بھی 60 ملین ہیں جن کے پاس موبائل نہیں ہے، اور انٹرنیٹ کی سیس ابھی بھی 111 ملین ہے، 46% بنتی ہے. 54% کے پاس ابھی بھی انٹرنیٹ کی نہیں ہے، اویل کر رہے ہیں. اور جو سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے 25% ہے، 7.1 ملین. 75% ابھی بھی سوشل میڈیا یوز نہیں کر رہا. یہ ڈیٹس میرے نہیں ہیں، ڈیجیٹل 2024 ورلڈ گلوبل کے ہیں. جی. اچھا، ہمارا جو بیسک ووٹر سپورٹر ہے وہ ہے جو وہ سیس نہیں یوز کر رہا کہ اس کے پاس وسائل نہیں ہے. وہ ریڈی والا ہے، وہ کوئی دیہڑی والا ہے، وہ فیکٹری کا مزدور. اگر اس کے پاس موبائل ہے لیکن سوشل میڈیا کے پاس اس کے سیس نہیں ہے، وہ انٹرنیٹ کا پیکج نہیں لے سکتا یا اپنے گھر نہیں لگا سکتا. یہ ایک ہمارا بہت بڑا سیٹ بیک یہ بھی ہے جس کی وجہ سے ہم نظر نہیں آ رہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، آصفہ بھٹو جب سے انہوں نے سنبھالنا شروع کیا بہت اچھی ہماری کمپین ہو رہی ہے. اب دیکھیں گے نون سے بہتر ہے ہم اس پہ. فیس بک پر آپ دیکھ لیجئے گا، اسنیپ چیٹ پہ دیکھ لیجئے گا، اور ریلز آپ دیکھ لیجئے گا. کیونکہ وہ سمجھتی ہیں نا کہ ان کی امپورٹنس کیا ہے. لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اندرونی معاملات کیا چل رہے ہیں، اور جیسے ہی کوئی چیز آتی ہے تو ہر بندہ اس کے بارے میں انٹرسٹ بھی لیتا ہے، بات بھی کرتا ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں جو پارٹی کو ہے وہ بہت اسٹرانگ کرتا ہے. جی بالکل کرتا ہے. اور ہمیں سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں یوتھ کے ساتھ ڈائریکٹ ہونا ہے. اس کے لیے ہمیں سب سے ایزی وے سوشل میڈیا ہے. اور لیکن ہماری بدقسمتی ہمارا وہاں پر بھی جو ہمارا سپورٹر ہے اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہے. وہ 75% میں آتا ہے. بالکل. اب جب تک ان کے پاس وسائل ہم انہیں اتنا اسٹرانگ کر دیں تو ان کے پاس آئیں گے. نون لیگ جو بیسیکلی مڈل کلاس ہے یا تاجر طبقہ ہے، پی ٹی آئی لیڈ کلاس ہے یا مڈل کلاس میں ہے. پیپلز پارٹی مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور لوئسٹ کلاس کے پاس سے. اس کا ووٹر سپورٹر شروع سے وہی رہا کیونکہ ہم انہیں کے لیے کام کرتے ہیں، انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور ہم نو ڈاؤٹ کہ اس میں ہمارے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے بہت بہتر ہماری ہوگی. اور اس پہ پوری توجہ ہے. چودھری منظور صاحب بیٹھے ہیں ہمارے پاس، بہت اچھے ہیں. قاہرہ صاحب ہے، رضا ربانی صاحب ہیں، قاسم صاحب ہیں، بہت اچھی. سعید غنی صاحب ہیں، بہت اچھی کر رہے ہیں. مجھے بہت سارے جو تحریک ہے چودھری منظور صاحب نے دی لکھنے کے لیے، بکس لکھنے کے لیے، انہوں نے مجھے کہا اس پہ لکھے. تو اس طرح کے بہت اچھے بندے ہیں. اور آنے والے جسٹ اب سال 1.5 سال تک دیکھیں گے ہم پی ٹی اے کے برابر نہیں تو اس کے قریب ضرور ہوں گے.
بالکل ٹھیک. اور مریم اس میں کہیں نہ کہیں وجہ یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی میں یا دیگر جماعتوں میں ہم دیکھیں تو یوتھ ہمیں اس طرح سے دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ یوتھ آج کی جو جینزی ہے وہی زیادہ سوشل میڈیا یوزر ہے. اچھا، اس میں سر کی بات کروں، میں سیکنڈ کروں گی. سر نے بڑے بڑے نام لیے جو ہمارے پیپلز پارٹی کے ہیں، اور کافی عرصے سے وہ بی بی کے بھی ساتھی رہے. اس کے بعد انہوں نے بھٹو کو بھی دیکھا یا ان کے اجداد جو ہیں ان کو دیکھتے آئے ہیں. ایک چھوٹا سا سوال ہے بلکہ سر سے کہ سر پیپلز پارٹی نیو جنریشن کو کیوں نہیں آگے لے کے آ پا رہی؟ اگر صرف آصفہ ہی ہیں، وائی ناٹ کوئی اور ایسا ہو جس کو ہم آگے لے کے آ سکیں؟ کیونکہ ہم پرانے لوگوں کو تو دیکھ ہی رہے ہیں ہمیشہ سے ہی، اور وہ لوگ ضرورت ہے نئے چیزوں کی. شاید اب ہماری نیو جنریشن بھی نئے لوگوں کو دیکھنا چاہتی ہے، اسپیشلی پیپلز پارٹی کے اندر. اس حوالے سے بھی میں آپ سے ایک سوال کروں گی، اس کا جواب مجھے ضرور دیجیے گا. زینت، میں آپ کے سوال کا جواب بالکل دوں گی. اس میں یہ ہے کہ ہماری سوشل میڈیا جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ سی ہے. اگر ہم کسی ایک ٹاپک کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں وہی دکھنا شروع ہو جاتا ہے. اور پی ٹی آئی نے بڑا اس کا بینیفٹ لیا ہے کہ جس چیز کو وہ دیکھنا چاہتے تھے وہ ہماری یوتھ کو انہوں نے دکھایا، اور بڑے خوبصورت طریقے سے وہ اس کو دکھاتے آئے ہیں. پیپلز پارٹی اس وقت کوشش ضرور کر رہی ہے، میں بھی پیپلز پارٹی کو دیکھتی رہی ہوں، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو ابھی اس طرح سے انگیج ہونے کی ضرورت ہے. سندھ کے اندر ہمیں، کیونکہ وہاں پہ ان کی حکومت ہے، وہاں پہ اسٹرانگ نظر آتا ہے، لوگوں کا سوشل میڈیا کا استعمال بھی نظر آتا ہے. کراچی کے اندر اگر ہم لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کریں ہمارا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے کراچی کے اندر ہے. انگیج کر سکتے ہو، کس طرح سے اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے اسے دکھا سکتے ہو، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور سوشل میڈیا کا استعمال اور اس کا رجحان جو ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی امپورٹنس سے ہم کوئی بھی انکار نہیں کر سکتے. پالیٹکس میں اس کے کتنا زیادہ کردار ہے اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اور اطہر صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایسی کون سی پالیسیز ہیں جو سوشل میڈیا کے تھرو انٹروڈیوس کروائی جائیں گی یا کروائی جانے کے لیے جو ہے وہ بالکل تیار ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ پالیسیز کے حوالے سے اگر تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں. آپ اس کی ورک، ہمارا کام جو ہے جی سب سے بڑا کام ہے. سندھ کیونکہ گورنمنٹ ہمارے پاس پچھلے 15 سال سے جی سندھ میں ہم نے سب سے زیادہ جو کام کیا وہ 2 شعبوں میں کیا جو بیسک ہے، ہیلتھ اور ایجوکیشن. 14 سی وی ٹی ہے جو اس کا کارڈک کے لیے، یہاں پہ فری آف کاسٹ آپ کا اسٹینٹس، آپ کے بائی پاس آپریشن ہو رہی ہے. اچھا. اور لیور ٹرانسپلانٹ پاکستان میں فری جو ہو رہا ہے سندھ میں ہو رہا ہے، گمبڑ میں ہو رہا ہے، سوٹ میں ہو رہا ہے، کڈنی فری ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، یہ آپ کا سندھ میں ہو رہا ہے. اور نو ڈاؤٹ کہ پنجاب میں سے جا رہے ہیں لوگ، کے پی کے میں سے جا رہے ہیں، بلوچستان میں سے جا رہے ہیں. اب پنجاب میں کوئی آپ کو فری آف کاسٹ نہیں ملے گا ٹرانسپلانٹ. یہ 5 ملین سے لے کے 7 ملین تک ہے. اس کے بعد ٹراما سینٹر سندھ میں بہت اچھا ہے، ہاسپٹل ہمارے وہاں پہ بہت اچھا ورک ہو رہا ہے. اس کے بعد ہم آپ آ جائیں آگے ایجوکیشن، یونیورسٹیز. اور ماضی میں بھی بھٹو صاحب کے دور میں سب سے زیادہ میڈیکل کالجز پیپلز پارٹی نے بنائے. آج جتنے پچھلے 100 سال میں میڈیکل کالج اتنے بھٹو صاحب کے 5 سال کے دور میں بنے. یونیورسٹیز بھی ہماری سب سے زیادہ اس ٹائم اگر دیکھیں گے آپ، میں لسٹ اگر میں آپ کو دے سکتا ہوں باقاعدہ. یونیورسٹی سب سے زیادہ جو بنی ہے پچھلے 15 سندھ میں بنی ہے. اور جو ہم نے ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے سندھ میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پورے ہو، بہت زیادہ کام کرنے کی ہمیں وہاں پہ ضرورت ہے. تھارکول وہاں پہ ہم نے ایک کام کیا خواتین کے حوالے سے، ڈمپر خواتین چلا رہی ہیں. اچھا. جو کہ نیچے کول سے لے کے اوپر لینے، عام طور پہ ڈرائیور آپ کو ڈمپر کی خواتین نہیں نظر آئیں گی، وہ خواتین وہاں پہ چلا رہی ہیں. اور پورے پاکستان کو اس ٹائم اب سستی بجلی 3600 میگا واٹ وہاں پہ ہم دے رہے ہیں. اور وہاں پہ پوٹینشیل ہے 2 لاکھ میگا واٹ کا. اور اگلے 10 سے 15 سال میں ہم 10,000 سے 15,000 میگا واٹ پہ جائیں گے، جس سے ہمارا بجلی کا ریٹ آف جو بہت زیادہ ہائی ہو چکا ہے وہ کم ہوگا. تو پیپلز پارٹی کی کوشش سب سے پہلے وومن امپاورمنٹ، وومنس کو دینا چاہ رہی ہیں، دیتی ہیں. اور لوور کلاس کو جو سیلری پرسنز ہیں، گورنمنٹ امپلائیز کو، ان کو وہ کر رہی ہیں. انشورنس پالیسی سندھ میں اس ٹائم صرف ایک ہے، آپ کا ایکسیڈنٹ کسی کا سندھ میں رہائشی کا ہو جائے گا اسے 1 لاکھ تک انشورنس ملتی ہے. یہ ابھی تک ہم بتا نہیں سکے.
بالکل ٹھیک ہے. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو لوگوں تک پہنچانے اور ان تک آنے کے لیے جو ہے ایک میڈیم ہے سوشل میڈیا بہت اسٹرانگ ہے. جیسے کہ مریم آپ نے پہلے بات کی کہ یہ بھی ایک بڑا ایج ہے کہ جو ہم دکھانا چاہتے ہیں وہ ہم دکھاتے ہیں, جو نہیں دکھانا چاہتے وہ نہیں دکھاتے. سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ایسی چل رہی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں, ہم اسے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا پہ جو تصویر بنتی ہے اور جو عام روٹین میں جو عام شہری جن مسائل سے دو چار ہے ان میں جو ہے وہ بڑا اختلاف دکھائی دیتا ہے. اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سوشل میڈیا یہاں پہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو مطلب کہ میک اپ کر کے کچھ اور پیش کیا جاتا ہے لیکن ایکچوئل اس کے پیچھے کی ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے؟ ایسا ہی ہے زینت. اگر ہم مریم نواز صاحبہ اس وقت کیونکہ وہی چل رہی ہیں, ہم ہر جگہ وہی نظر آتی ہیں, تو اگر ان کی بات کر لیں تو انہوں نے اپنے ساتھ جو ٹیم رکھی ہوئی ہے, میڈیا کو بھی اس طرح سے ان کی کوریج الاؤ نہیں ہوتی جس طرح سے ان کی اپنی ٹیم کی کوریج الاؤ ہوتی ہے. کچھ عرصہ پہلے وہ فیصل آباد کے اندر آئیں اور یہاں پر انہوں نے 2 جگہ آئی, انہوں نے افسوس کیا, آصف جن کی ڈور پھری تھی بالکل ان کے گھر بھی وہ گئیں, وہاں پہ بھی میڈیا کوریج اس طرح سے الاؤ نہیں تھی. اب اس سے ہٹ کے پکچر اور طرح کی تھی, جو وہاں پہ دکھائی گئی وہ اور طرح کی تھی. تو اسپیشلی جو وہاں پہ ریالٹی میں لوگ دیکھ رہے تھے وہ خاصے پریشان ہوئے کہ یار ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں جو میڈیا پہ دکھا دیا, جو ان کے میڈیا سے دکھا دیا گیا. ہمارا میڈیا تو وہ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ہمیں بھی اس طرح سے کوریج جو تھی وہ الاؤ نہیں تھی, جس کی وجہ سے ہم وہ ریالٹی نہیں دکھا سکے جو ہمیں دکھانی چاہیے تھی. لیکن ان کا میڈیا جو ہے اس میں پہلے نمبر پہ آ گیا کہ انہوں نے وہ دکھایا جو وہ دکھانا چاہتے تھے. اور ہمارے ساتھ ایک اور چیز بھی زینت ہوتی ہے, ہم جو ہم نے دکھانا ہوتا ہے ہم بناتے بھی خود ہیں. فیصل آباد کے اندر جہاں کوڑا پڑا ہوا تھا وہاں سے اٹھا دیا گیا جس دن مریم نواز آئی. کیوں؟ کیونکہ ہم دکھانا چاہتے تھے. جیسے ہی مریم نواز صاحب آ گئی سب کچھ وہاں پہ سارا کچھ ویسے ہی واپس آ گیا, وہ ساری پکچرز جو ہیں وہ ویسے ہی بن گئی. یہ تو ہماری تاریخ کا حصہ رہا ہے. ہم دیکھیں کہ کہیں پہ کوئی بھی آتا ہے, ہمارا حکمران آتا ہے, شاہراہیں صاف ہو جاتی ہیں, کوڑے اٹھا دیے جاتے ہیں, ڈپارٹمنٹ کے جو ہے وہ میک اپ کر کے پیش کر دیا جاتا ہے, اس کو ٹینٹ لگا دیا جاتا ہے, دیوار بنانے کے بھی اس کو کر دیں. اچھا آج کل روٹی کی قیمت جو ہے وہ 16 روپے مقرر کی گئی ہے. ہماری ضلع انتظامیہ وہاں پر جاتی ہے اور انہوں نے اپنے میڈیا کوآرڈینیٹرز رکھے ہیں, وہ جا کے ڈی سی صاحب جو ہیں وہ روٹی کو الٹا پلٹا کرتے ہیں, آٹے کو الٹا پلٹا کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہاں ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے سارا کچھ. تو وہاں سے جا کے جب ہماری عام عوام روٹی لیتی ہے تو اس کو 20 روپے میں ملتی ہے. کون پوچھنے والا ہے؟ جبکہ ہمارے اخباروں پہ یہی چلایا جا رہا ہوتا ہے جی روٹی جو ہے وہ 16 روپے کی ہے. تو یہی ایک بگ ڈفرنس آ جاتا ہے کہ ہم دکھاتے کچھ اور ہیں اور ملتا کچھ اور ہے. کیونکہ عام اخبار پڑھنے والا بندہ جو ہے یہ ضلع انتظامیہ کی پڑھا, اس کو تو یہ پتا ہے کہ چلو اچھا ڈی سی نے پتا کہ 16 روپے کی روٹی ہے, پھر ہمیں بھی 16 نہیں ملتی. وہ ہم نے اپنا ایک وہی میک اپ کیا ہوا ہے جو ہم دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں, ہم وہی دکھاتے ہیں. اور پھر ہم اپنی ہائر اتھارٹیز کو بھی دکھاتے ہیں کہ دیکھیں سر یہ ہماری پکچر بالکل کلیئر ہے, روٹی 16 روپے کی ہے. جبکہ ابھی بھی اگر ہم ابھی اس وقت نکل جائیں مارکیٹ میں تو لوگ کھلے عام بولیں گے کہ روٹی 16 روپے کی نہیں ہے. وہی کہ سب اچھے کی رپورٹ کے لیے ایویڈنس جو ہے وہ اکٹھے کر لیے جاتے ہیں اور وہی پیش کر لیے جاتے ہیں, اس کی بنا پہ جو ہے واہ واہ بٹور لی جاتی ہے. عام شہری جو ہے وہ مسائل سے دوچار رہتے ہیں. اس حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک, آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور سوشل میڈیا کی پاور سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا, اور سوشل میڈیا کس طرح سے سیاست میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کر رہا ہے, یہ ایک بہت جو ہے وہ بہت اہم فیکٹر ہے جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اطہر صاحب جتنی بھی ہم نے ڈسکشن کی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ زیادہ رجحان سندھ کی جانب رہتا ہے اور جو میڈیا سیل ہے وہ پنجاب میں اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے. تو کیا ہم یہ اب بھی سمجھے کہ جو ہے وہ ساری توجہ اور تمام مہربانیاں جو ہے وہ سندھ کے لیے ہیں اور پنجاب جو ہے وہ نظر انداز ہو رہا ہے؟ اگر یہی سلسلہ چلتا رہے گا تو فیوچر کیا ہوگا؟ یہ ایک سوال مریم نے بھی کیا تھا میرے سے کہ پیپل پارٹی ینگ جنریشن کیوں نہیں ہے ساتھ زیادہ. اس کی ایک بیڈ لک آئی ہمارے ساتھ. تو ہماری پاپولر لیڈرشپ تھی بی بی صاحبہ, 2007 میں ان کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد کیونکہ زرداری صاحب آئے, آتے صدر بن گئے, عام افراد سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا. بلاول ابھی میدان میں نہیں آیا. وہ ٹائم تھا جب عمران خان نے اپنا شروع کیا تھا کام. اچھا اس دوران بلاول اب 2018 میں آ رہا ہے, ہم خالی رہا وہ میدان, وہ عمران خان کو فری ملا ہے.
तो बिलावल साहब आए हैं उसके सर बाद फिर आप उनकी स्ट्रेटजीज को और उनकी अपनी प्लानिंग को ये तो मत कहना उनको फ्री मिला है, उनकी खुशकिस्मती है, वो स्ट्रेटजीज वो प्लानिंग दीगर सियासी पार्टियों से नहीं हो सकी, तो हम उनकी एफर्ट को तो नहीं क्वेश्चन कर सकते हैं। ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि हमारा, क्योंकि हमें वो लीडरशिप नहीं थी हमारे पास। बिलावल अभी एजुकेशन हासिल कर रहे थे, बिलावल आ रहा है, एक्टिव हो रहा है 2018 में, उसके बाद हमने काम करना शुरू किया है, जबकि वो बहुत आगे जा चुके थे। सबसे सिंध में आपने पूछा, सिंध में क्योंकि हमारी गवर्नमेंट लास्ट 15 साल से चल रही है, पंजाब में आखिरी हुकूमत हमारी 1977 में थी, उसके बाद तकरीबन 45 ईयर हो चुके हैं पंजाब में गवर्नमेंट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आम पर्सन पर भी, क्योंकि आम बंदे काम थाने कचहरी मुख्तलिफ किस्म के, जब वो नहीं होते तो उनका आपसे वो इंटरेक्ट नहीं रहता। इसके लिए क्योंकि मैंने बताया कि बिलावल साहब के आने के 4-5 साल हुए हैं, अब तो जो है उनकी बल्कि बिलावल हाउस में भी वो टाइम देना शुरू कर गए हैं, आसपास अब भी देंगी, और पंजाब पे खास तौर पे सेंट्रल पंजाब पे, साउथ पंजाब में हम बेहतर पोजीशन में हैं इस टाइम भी सेंट्रल पंजाब से। सेंट्रल पंजाब पे तवज्जो देने की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये निगलेक्ट हुआ था, और बिलावल साहब की कोशिश है कि जल्द अज जल्द इस पर ज्यादा ज्यादा तवज्जो दी जाए, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा वोट है, सीट ज्यादा है सेंट्रल पंजाब में, और यूथ भी यहाँ पे ज्यादा है, तो तवज्जो जरूर है उनके ज़हन में है, और आसवा बीबी भी ज्यादा तवज्जो देंगी, उसका इम्पैक्ट आपको उन्हें ज्यादा देर नहीं है, जस्ट 6 to 7 मंथ आप इसके रिजल्ट देखेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मरियम, जो अभी जो है वो सियासी जो पार्टीज है जिनको अभी समझ में आई है कि ये पावर क्या है और यूथ है, तो कहीं ना कहीं जो इलेक्शन अभी 8 फरवरी का गुजरा है, इस इलेक्शन का बहुत बड़ा हाथ है सियासी पार्टियों को जगाने में कि कहाँ पे यूथ का क्या इम्पैक्ट है, यूथ की क्या पावर है, और उस पावर को सोशल मीडिया के थ्रू वो किस तरह से यूज कर रहे हैं। जीनत, आपने पहली बात जो है वो बड़ी प्यारी की, आपने कहा कि अब जो इस वक्त सियासत में आ गए हैं उनको अब पता चला है कि अच्छा ही सोशल मीडिया का क्या जो है वो हो सकता था। 2018 के अंदर जब इलेक्शन हुए हैं और तहरीक इंसाफ आई है, तो उस वक्त इतना स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया नहीं था। हम इन सब चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा कि वो तब नहीं था। जैसे ही चेयरमैन साहब पधारे चेयर पे, उसके बाद से उसकी जो आप कह लें कि उसका फेज शुरू हुआ था जो बहुत स्ट्रांग था, और वो हम हर तरह से फील किया, ऊपर उनके ऊपर होने वाले केसेस भी हमारी यूथ को पता थे, उन्होंने जो अच्छे काम किए वो भी हमें पता थे, और अब उनका क्या स्ट्रक्चर चल रहा है वो भी हमें सारा पता था। लेकिन इस दफा जो अब हमारे 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, उसके अंदर भी हमने पीटीआई को ही स्ट्रांग पाया एज कम्पेयर टू पीपल्स पार्टी और नून लीग। हाँ, नून लीग ने कोशिश बहुत की, बड़े बड़े शेर भी रखे गए घरों के बाहर, और उसके अलावा बैनर्स भी लगाए गए, लेकिन सोशल मीडिया पे हमें उस तरह से वो स्ट्रांग नहीं नजर आए। क्योंकि हम रीजनल चैनल है तो हम फैसलाबाद की बात करेंगे, तो फैसलाबादी जितने भी हमारे एमपीए एमएनए थे उन्होंने फ्लेक्सेस लगाए, पूरे फैसलाबाद को उन्होंने भर दिया, लेकिन सोशल मीडिया पे हमें नजर नहीं आए। उसी तरह से हमारे पीपल्स पार्टी ने भी किया, उन्होंने भी बैनर से भर दिया फैसलाबाद को, अपने इलाके को, अपने इलाका जो भी था उनका। ये है कि लेकिन इंपॉर्टेंस जो थी वो पहले भी सोशल मीडिया की थी 2018 से, लेकिन उसका जो सही यूज है वो किसी एक पार्टी ने किया, और दीगर पार्टियों को फिर समझ में आई कि ये कितना अहम किरदार अदा कर सकता है, इससे कितना वोट बैंक भारी हो सकता है, इससे हम अपनी कारकर्दगी को कितनी आसानी से जो है वो पब्लिक के सामने रख सकते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। थैंक यू मरियम कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बनी। और वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और हमारे माशरे से हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, बहुत सारे मनफी रवैये भी हम देखते हैं, बहुत सारे मस्बत रवैये भी देखते हैं। दीन इस्लाम में अगर हम देखें तो हमारा इस्लाम, हमारा दीन जो है हमें मोहब्बत, भाईचारे, सब्र का दर्स देता है, और साथ ही साथ इतना आसान दीन है, इतना खूबसूरत दीन है कि अगर हम अपने दीन को ना सिर्फ पढ़ें, कुरान पाक को सिर्फ पढ़ना या उसकी तलावत करना जो है वो जरूरी नहीं, उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम दीन को और इस्लाम को समझ कर चलते हैं तो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा आसानियां पैदा हो जाती हैं। आज भी हमारे माशरे में बहुत ज्यादा ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो कि मोहब्बत का, भाई
چارے کا جو ہے وہ درس دیتی ہیں اور اپنے عمل سے جو ہے وہ معاشرے کو خوبصورت کرنے کی جانب جو ہے وہ راغب ہے. بہت زیادہ ایجوکیشنسٹ ہمیں دکھائی دیتے ہیں, بہت زیادہ ہمیں انفلوئنسرز دکھائی دیتے ہیں ہمارے ارد گرد, جو کہ بڑی ہی خوبصورتی سے بڑا محبت کا پیغام جو ہے وہ چاروں اور پھیلا رہے ہیں, اور ان کی یہی کوشش ہے کہ جتنی بھی عدم برداشت ہے, جتنے بھی ہمارے تلخ رویے ہیں, ان کو جو ہے وہ ان پہ کنٹرول کیا جا سکے, ہم اپنی شخصیت میں جو ہے وہ نرمی پیدا کر سکیں, تلخ کلامی کی بجائے نرم رویوں کو جو ہے وہ فروغ دے سکیں. تو آج بہت ہی ایک خاص شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے جن سے ہم بات کریں گے کہ ہمارے اسلام نے ہمیں کیا درس دیا ہے, اور آج کے عدم برداشت جو ہے وہ معاشرے کو کس طرح سے کھوکھلا کر رہی ہے, اور اس میں ہماری تعلیمی جو ہماری دینی تعلیم ہے وہ کیا کہتی ہے. اور اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مخدوم سید محمد حبیب عرفانی, سجادہ نشین سندر شریف, سابقہ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل, ایجوکیشنسٹ ہیں, کالمنسٹ ہیں, اور معاشرے میں بہت محبت کا پیغام جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہم دیکھتے ہیں پیر صاحب کہ ہمارے ارد گرد جو ہے وہ رویے بڑے تلخ ہو گئے ہیں, بڑی عدم برداشت معاشرے میں پائی جاتی ہے. ہمارا دین اس حوالے سے کیا تعلیمات ہمیں دیتا ہے؟ قرآن پاک میں کس طرح کے جو ہے وہ تعلیمات, کس طرح کا درس ہمیں دیا گیا ہے, ہماری رہنمائی فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چیز دیکھیے, ہم مسلمان ہیں جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہمارا ایمان ہے اور سب کچھ اس ذات پر نچھاور ہے. بے شک. نعرہ ہم لگاتے ہیں بہت کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یہ, لیکن اس میں ہم جب عملی زندگی کی بات آتی ہے تو شاید ہم ہر معاملے میں وہ ان ذات کے احکامات کو, ان سنتوں کو, ان احادیث کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. انبیاء کرام کی اس کائنات میں آمد جو ہے وہ جہاں ایمانیات کی بات ہے, جہاں عبادات کی بات ہے, وہاں اخلاقیات کی بات بھی ہے. کہ جمیع انبیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مبعوث ہوئے اس کائنات میں, ان کے لیے جہاں انہوں نے ایمان کی شرائط بیان کی, جہاں انہوں نے عبادات کے طریقے بتائے, انداز بتائے, اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کی تعلیم بھی دی. اب اگر ہم مسلمان کے طور پر دیکھیں, قرآن مجید کو دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں, آپ کی سنت کو دیکھیں, آپ کے احکامات احادیث مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو مثلا قرآن مجید میں ایک بہت زور دیا گیا ہے قولوا للناس حسنا, کہ لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرو. اب اس گفتگو میں للناس کی بات ہے, صرف مسلمان کے ساتھ نہیں ہے جی. جو بھی اس کائنات میں, اس معاشرے میں جو بھی فرد ہے اس کے ساتھ گفتگو کا اچھا ہونا. اب معاشرے میں یہ شاید دیکھی جائے کہ برائی جو ہے, جھگڑا جو ہے, تلخی جو ہے وہ زبان سے شروع ہوتی ہے. بلا شبہ کہ زبان ایک چھٹانک شاید وزن نہ ہو اس کا, لیکن اس کو آپ کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں, آپ اس سے الفاظ کیا نکل رہے ہیں, اس سے آوازیں کیا نکل رہی ہیں, کیا یہ دوسرے کو اریٹیٹ کر رہی ہیں جی. یا دوسرے کو. اب مثلا دو الفاظ ہیں مخاطب کرنے کے, جی. اوئے اور آپ. بالکل. اب اوئے جب کسی کو کہا جائے گا مخاطب کو تو اس کا بالکل ایک اور امپیکٹ اس پر پڑے گا. جی, جی, آپ جی. کہیں گے تو یقیناً اس کا امپیکٹ کچھ اور ہوگا. اب ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو بچوں کے ساتھ ہم کسی بھی با ادب لفظ سے انہیں مخاطب نہیں کرتے, اور پھر گلہ یہ کرتے ہیں کہ بچے اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتے. اس میں اپنی غلطی کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے انہیں تعلیم کیا دی ہے, ہم نے ان کی گرومنگ کیا کی ہے. کہ جب ہم انہیں بلاتے تھے تو اوئے کہہ کے بلاتے تھے, جب اوئے کہہ کے بلاتے تھے تو ان سے یہ کیسے توقع کرے کہ وہ آپ جناب کہہ کے بڑے کو مخاطب کریں. اب یہ شے ہے کہ جب گھر میں, اور زبان کا کچھ نہیں گھس جانا, زبان کا کوئی نقصان نہیں ہو جانا, اگر وہ مخاطب کو, بے شک وہ چھوٹا ہے, وہ بچہ ہے, وہ معصوم ہے, اس کو آپ سے مخاطب کرے گا تو وہی زبان ہلنی ہے جو اوئے کہنے سے ہلنی ہے. لیکن اوئے کا اور آپ کا جو
سننے والے پر اثر ہوگا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر بچہ ہوگا تو وہ ہمیشہ اوئے کے لفظ میں ہی رہے گا، بالکل، اگر بالکل۔ وہ اس کو سمجھداری کسی وقت آئے، لیکن شاید وہ اس شے سے نہ نکل پائے۔ بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں ایک بات ہے کہ سلام کو عام کرو۔ بالکل۔ ہمارے ہاں شاید ہم اتنے زیادہ طبقات میں بٹ گئے ہیں، اس کی ریزنز کچھ بھی ہوں۔ جی۔ ایک ایسے معاشرے میں ہمارا بہت دیر تک، یا ایسے لوگوں کے ساتھ بہت دیر تک ہماری نشست و برخاست یا تعلقات ان سے رہے ہوں کہ جن کے ہاں یہ چیزیں بالکل اور طرح کی ہیں، جی۔ کہ جن کے ہاں سپرسٹیشیس قسم کی چیزیں ان پر بہت زیادہ ہے۔ تو اس میں یہ کہ یا ذات برادری، اونچ نیچ، یہ بڑا یہ چھوٹا، یہ اچھا یہ برا، یہ اس طرح کا، اس میں اب اسلام کا جو حکم ہے کہ اسلام کو عام کرو، اب کتنے وقت لگے گا یا کتنی عزت کم ہو جائے گی اگر اپنے سے چھوٹے کو السلام علیکم کہیں۔ بالکل بالکل، کوئی عزت کم نہیں ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسرا، آپ کا ارشاد ہے کہ مسکراہٹ ایک صدقہ ہے۔ بے شک کہ اب ہم مسکرانے میں بھی اتنے بخیل ہو گئے ہیں، کنجوسی بہت کرتے ہیں اس معاملے میں۔ جی بالکل یہی بات ہے کہ ہم بہت بخیل ہو گئے ہیں مسکرانے میں، کہ مسکراہٹ ہمارے لبوں پر آنا، اور یہ شاید اس کے لیے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ اچھا پیر صاحب، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے حوالے سے بات کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے، آپ کی جو طیبہ حیات ہے، ہمارے لیے مشرع راہ ہے۔ بے شک بہت ساری مثالیں بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں۔ میں چاہوں گی کہ کوئی مثال، کوئی واقعہ اگر آپ یہاں پہ بیان کرنا چاہیں۔ دیکھیے، اس میں مثلا لین دین کی بات اگر ہو، جی، معاہدے کی بات ہو کہ ایک یہودی سے گھوڑا خریدا، جی، اور آپ کے پاس جیب میں پیسے نہیں تھے اس وقت، اسے کہا کہ میں تمہیں ابھی لا کے دیتا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ وہ انتظار میں رہا، آپ چلے گئے، یاد نہیں رہا۔ اچھا۔ اور جب دوبارہ ادھر سے گزر ہوا، اس کو دیکھا کہ وہ منتظر ہے ابھی تک، تو اس سے معذرت بھی کی، بہت زیادہ معذرت کی، اور اس کو ادائیگی کر کے وہ گھوڑا لے لیا۔ بالکل ٹھیک۔ ایک اور اخلاقیات کے حوالے سے کہ آپ ایک دفعہ غلہ منڈی میں گئے، جی، بارش پہلے ہو چکی تھی، تو دیکھا کہ ایک گندم کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، خشک تھا بالکل، تو آپ نے اس کے اندر بازو کر دیا، تو اندر سے وہ گیلی تھی۔ اس دکاندار سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی بارش ہونے سے گندم گیلی ہو گئی تھی، کوئی گاہک آتا تو گیلی نہ لیتا، تو میں نے اس لیے خشک جو گندم ہے اس کو اوپر کر دیا ہے، اور اس وجہ سے گیلی گندم جو ہے وہ نیچے آ گئی ہے۔ تو آپ نے اس بات سے معنی فرمایا کہ یہ کسی کے ساتھ، گاہک کے ساتھ، یہ ایک طرح سے چیٹنگ ہے۔ اچھا، کہ آپ نے جو اصل شے ہے اس کو چھپا دیا، اور جو اچھی چیز ہے اس کو سامنے لے آئے، تو یہ چیٹنگ کی آپ نے اپنے گاہک کے ساتھ کہ اس کو جو اس میں کمی ہے اس کا پتہ نہ چلے۔ اسی طرح سے اور بے شمار واقعات ہیں ان چیزوں کے۔ صحابہ کرام کے ساتھ دیکھا جائے تو اس میں مثلا آپ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت جی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس نے کہا کہ میں جنت میں جاؤں گی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اچھا، وہ ظاہر افسردہ ہوئی، پھر اس نے سوال کیا، پھر آپ نے یہی جواب دیا۔ تو صحابہ کرام جو نزدیک بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ جنت میں کوئی بھی بوڑھا نہیں ہوگا، سارے جوان ہوں گے۔ واہ 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 واہ۔ اب یہ ایک دیکھا جائے تو ایک ایسی شے ہے کہ جس میں دوسرے کے ساتھ ایک مزاح کی کیفیت بن جاتی ہے، بالکل، کہ جب وہ سمجھے تو وہ اس سے مزہ لے، اس سے حظ اٹھائے، ہاں، اس سے خوش ہو، ان کا دل، طبیعت جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ کہ بوڑھی عورت کا ایک اس سینس میں آنا کہ وہ جوان ہو کے جنت میں جائے گی، تو شاید اس کے لیے ایک دوہری خوشی کی بات بنے، بالکل بالکل، کہ اس کی جسم سے یا چہرے سے جو عمر کے آثار ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور وہ جنت میں جائے گی۔ بالکل، اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ وہ رویے ہیں
جو ہمیں آج کے دور میں عام کرنے کی بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس میں ہمارے جیسے کہ میں نے پہلے بھی مینشن کیا کہ ہمارے بہت زیادہ ایسی ہمیں پرسنالٹیز ارد گرد دکھائی دیتی ہیں، جن میں سے ایک آپ جیسی شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہے جو ایجوکیشن کے ذریعے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان رویوں کو عام کیا جائے. آپ کا تعلق ماشاءاللہ سے ایک درگاہ سے ہے، بہت سارے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں. اولیاء اکرام کا ہمارے اور علماء اکرام کا آج کے دور میں کتنا اہم کردار ہے عدم برداشت کو قابو کرنے میں، کنٹرول کرنے میں، محبت کا اور صبر کا پیغام عام کرنے میں؟ دیکھیے، اس میں جو بات آتی ہے کہ جو ہمارے مثلا سب کانٹیننٹ کو دیکھا جائے، یہاں جو اولیاء اللہ آئے ہیں، داتا حضور کی ذات ہے، خواجہ غریب نواز کی ذات ہے، ملتان میں شاہ رکن عالم رحم اللہ تعالیٰ کی، بابا فرید الدین مسعود رحم اللہ تعالیٰ، یا اور جو شخصیات ذاتیں یہاں آئی ہیں، تو اس میں مجھے ایک بزرگ کا قول یاد آ رہا ہے کہ ایک شاگرد ان کے مدرسے میں یا ان سے تعلیم حاصل کر رہے تھے، تربیت بھی حاصل کر رہے تھے. تو انہوں نے جب تکمیل ہو گئی ان کی، اور انہوں نے جب اپنے مرشد سے، اپنے استاد سے اجازت طلب کی کہ میں فلاں علاقے میں جا کے اسلام کی تبلیغ کروں، تو انہوں نے جواب میں ارشاد ہے کہ کوشش کرنا کہ اس تبلیغ کے لیے تمہیں زبان نہ ہلانی پڑے. اچھا. تمہارا عمل اس طرح کا ہو، تمہارا لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ اس طرح کی ہو کہ لوگ یہ کہیں گے اچھا یہ مسلمان ہے، اور پھر وہ اس سے متاثر ہو کے دین کو قبول کر لیں. یہ اللہ کے دوستوں کا معمول رہا. اور اس کو یہ شاید دیکھیے کہ داتا حضور جب یہاں تشریف لائے ہیں، آج سے تقریباً 1000 سال سے زیادہ ہو گیا، تو اس وقت یہاں مسلمان نہیں تھا کوئی، ہندو ہی تھے سارے. اور اس معاشرے میں اپنے آپ کو، اس معاشرے سے تسلیم کروانا اپنے آپ کو، یقیناً یہ صرف واز کی بات نہیں کہ اگر آپ واز کی بات کرتے تو کون ہندو سننے کے لیے آتا ہوگا. جو آپ نے عمل کیے، جس طرح لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کی. اب ایک بزرگ ہیں حضرت بشر حافی رحم اللہ تعالی، ان کے درگاہ کے خانقاہ کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں آنے والے کسی سے اس کا مذہب مت پوچھو، اس سے یہ پوچھو کہ وہ بھوکا تو نہیں ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. یہ اب یہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے، یا ایک اور چیز دیکھی جائے کہ یہاں اور اسپین میں بھی، دونوں جگہوں پر اگر دیکھا جائے ایک فرق دیکھا جائے تو اسپین میں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی، اس انڈو پاک پر بھی آلموسٹ 800 سال حکومت. یہاں سے جب مسلمانوں کا عروج جو ہے وہ زوال میں تبدیل ہوا، تو آج بھی اگر یہ دیکھا جائے تو جو متحدہ ہندوستان تھا، اس حوالے سے کہ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا میں جو مسلمان ہیں یا ارد گرد کے علاقوں میں تقریباً 1 ارب کے قریب تعداد بن جاتی ہے کہ 25 کروڑ کے قریب پاکستان میں ہیں، اتنے ہی تقریباً انڈیا میں ہیں، اتنے ہی بنگلہ دیش میں، شاید اس سے کچھ زیادہ. اور باقی ارد گرد کے علاقوں میں برما ہے، سری لنکا ہے، ان علاقوں میں بھی مسلمان جا کے آباد ہوئے، اور یہیں سے جا کے آباد ہو کے جو یہاں مسلمان ہوئے تھے یا لوگوں نے وہاں سے اسلام قبول کیا. تو یہاں اسلام قائم رہا ہے، اور اسلام کے قائم رہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں داتا علی حجویری، یہاں خواجہ غریب نواز، یہاں بابا فرید الدین مسعود، بہت بڑے بڑے نام وہ یہاں پہ موجود ہیں. اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے بڑا خوبصورت ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک وقفہ لینا بھی بڑا ضروری ہے. تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ بڑی خوبصورت سی گفتگو کے اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. we'll be right back after a short break. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور ہمارے معاشرے میں جو ہے بہت زیادہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کے تلخ رویے دکھائی دیتے ہیں جو کہ ہماری ذاتی زندگی کو تو متاثر کرتے ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہماری پروفیشنل لائف میں بہت زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنے زیادہ مصروف ہو گئے، اتنی زندگی میں بھاگ دوڑ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رک کر، سانس لے کر، محبت سے، عزت سے، احترام سے بات کرنے کی کسی کو فرصت نہیں ہے. ہمارے چھوٹوں میں اتنی تلخیاں بڑھ گئی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رویے
رویے کہاں سے شروع ہو رہے ہیں؟ پاکستان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پھر سب ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں عدم برداشت تو بہت زیادہ ہے. جیسے وقفے سے پہلے ہم مغرب کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے مسلمانوں کے عروج کا دور جو ہے وہ زوال میں بدلا. اگر ہم بات کر لیں زمانہ جہالت کی، اسلام سے پہلے کی، تو کیا تب بھی عدم برداشت کا رویہ پایا جاتا تھا؟ تب بھی لوگوں میں جو برداشت کی کمی تھی؟ دیکھیے اس دور میں بہت زیادہ عدم برداشت تھی. جی. اب مثلا تاریخ میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، ہاں جی، یعنی ایک جان جو اپنی اولاد ہے اس کو بھی برداشت نہ کرنا کہ مجھے کل اس کی وجہ سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، مجھے کوئی داماد بنانا پڑے گا یا مجھے کسی کے لیے اپنی بیٹی کسی کو دینا پڑے گی، اس نیت یا اس حوالے سے وہ بیٹی کو ہی زندہ دفن کر دیتے تھے. یہ بات بھی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں جاہلی دور جس کو کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اس کائنات میں بعثت سے پہلے لڑائیاں جو شروع ہوتی تھیں وہ نسلوں تک چلتی تھی. ایک قتل ہوا، اس کو ایک جنگ ہوئی، اس میں لوگ مارے گئے، یہ بے شمار جگہ اسی طرح سے بات ہے. اب جو حلف الفضول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جو سب سے پہلا ایگریمنٹ کروایا اس میں بھی یہ معاملہ تھا، یہ بات آ رہی تھی کہ یہ جنگ نہ شروع ہو جائے، اور وہ جنگ اگر شروع ہوتی تو وہ نسلوں تک چلتی. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ ایک اس معاشرے میں یہ کام کیا کہ ان کو ایک بہت بڑے خون خرابے سے روک دیا. اور دین اسلام نے جو دعوت دی ہے یا ہمارے موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو عدم برداشت انتہا سے بڑھ کر ہے. اب اس میں جو کچھ دین اسلام کی تعلیمات ہیں کہ تکبر سے، حسد سے، بغض سے بچ کر رہو، اب یہی چیزیں آتی ہیں کہ اگر کوئی کسی کو کوئی بات کہہ دے، سمجھانے کی بات کر دے تو وہ فوراً اس کے گلے لگ پڑ جانے کی کوشش ہے کہ تو کون ہے مجھے یہ بات کہنے والا، میں جانتا ہوں. اب وہ شاید اسے اس کی الف بے نہ پتا ہو، لیکن وہ کسی کا سننا، کسی سے کوئی خیر کی بات، کوئی حق کی بات، کوئی سچ کی بات وہ گوارا نہیں کرتا. اسی طرح سے یہ بھی بات ہے کہ میں تو میں ہوں، تو کون ہے، تو کیسے یہ ہے. یہ رویہ جو ہے، یہ میں والا رویہ جو ہے، یہ ہماری قوم میں بہت زیادہ ہے. بالکل بالکل. کسی کو تسلیم نہ کرنا، اور اس کو قرآن مجید نے جو ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہ جن پر اللہ نے اپنا فضل کیا ہے تم میں جو صاحب فضل لوگ ہیں انہیں بھولو مت. کہ جو معاشرے میں اچھی کیٹیگری کے لوگ ہیں تم یہ مت کرو کہ ان کو کمتر کرنے کی کوشش کرو. اگر کوئی کم تر کیٹیگری میں ہے تو تم اس کو اس کی وجہ سے بے عزت مت کرو یا اس کی توقیر میں فرق نہ آنے دو. اب یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ایک سسٹم جو بنا ہے اس کو ایک شے یہ دیکھی جائے تو یہ جو عرصہ انگریز یہاں رہا ہے اس نے کچھ کیٹیگریز بنا دی، ایگریکلچرسٹ اور نان ایگریکلچرسٹ. اور اس میں کہ نان ایگریکلچرسٹ میں ایک کردار ہے مولوی امام مسجد کا کہ وہ ہمارے ہر گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بوڑھا ہو کے مر جائے تو اس کی ضرورت پڑتی ہے. حالانکہ دین اسلام نے جو احکامات دیے ہیں، جو حکم دیا ہے کہ بچے کے کان میں اذان، بچے کے پیدائش کے وقت میں جو جو عمل ہوتے ہیں، یا والدین کا جنازہ جو ہے وہ اولاد کے لیے، اس بچے پیدا ہونے والے بچے کے لیے اس کے والدین میں سے باپ اس کا کرے، اور فوت ہونے والے کے لیے اس کا بیٹا ان کا جنازہ پڑھائے. ہمارے ہاں یہ چیز ختم ہو گئی ہے. اب اس جو ایک ایسا کردار ہے کہ جس کی ابتدا میں نماز ادا کرتے ہیں بچے، جس سے قرآن مجید پڑھتے ہیں، کہ جس کو بہت زیادہ عزت دی جانی چاہیے، اس کو
نان ایگریکلچرسٹ کی کیٹیگری میں شامل کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ میں اب یہ موقع بھی نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے کہ مولوی کے ساتھ مولوی کو کس کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، کس انداز میں رکھا گیا ہے، لیکن یہ ہمارے معاشرے میں ایک عام شے ہے کہ جب ایسی بات ہوگی، پھر دوسری ایک بات آئی ہے، ایک بات اور ہے کہ استاد کا مقام، استاد کا درجہ، ہاں جی، بہت بڑا درجہ ہے، بہت کہ ایک ہمارے بہت بڑے ہیں ادیب ہیں، ان کا یہ تھا کہ جرمنی میں وہ پڑھا رہے تھے تو کسی معاملے میں عدالت میں جانا پڑا، اور جب وہاں یہ پتا چلا کہ یہ استاد ہیں تو ان کو کرسی دی گئی کہ کھڑے مت ہوں، آپ بیٹھ جائیے، آپ اس ادب کے اور عزت کے احترام کے قابل ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ استاد نے اگر بچے کو ڈانٹ دیا، ماں باپ اب چھریاں چاقو تو نہیں، پستولیں لے کر پہنچ گئے، ڈنڈے لے کر پہنچ گئے، تو یہ جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے بچے کو ڈانٹے؟ جب اس طرح کی کیفیت ہوگی ہمارے معاشرے میں تو یقیناً پھر بچے کی تربیت نہیں ہو پائے گی، یقیناً۔ دوسرا اس میں ایک بات اور آتی ہے کہ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو موبائل کا استعمال جو ہے کہ ماؤں نے اپنی سہولت کے لیے بچوں کو موبائل پکڑا دیا، بالکل ایسا ہی ہے۔ بچے جب وہ کھانے کی میز پر ہوں، وہ بستر پر ہوں، کہاں ان سے موبائل ان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتا، جبکہ ماں سب سے پہلا یہ مکتب ہے، یہ سکول ہے بچے کی تربیت کا۔ اب بچے کو جب تک تربیت نہیں مل رہی ہوگی ماں سے یا گھر سے یا معاشرے سے یا سکول سے، تو وہ ایک اچھا انسان بننا اس کا بہت مشکل۔ اور پیر صاحب یہی وہ سٹیج ہوتی ہے، یہی بچپن ہوتا ہے جہاں پہ بچہ سیکھتا ہے اور اپنی جو ایک پروان چڑھتی ہے اس کی شخصیت ہے، اس میں وہ اچھی اور بری عادات کو آگے لے کر بڑھتا ہے، اور ہمارے معاشرے کو عدم برداشت کس طرح سے کھوکھلا کر رہی ہے، پاکستان کو کن مسائل کا سامنا ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10۔ ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10، اور جو ہے بڑی خوبصورت سی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم جو ہے وہ کس طرح سے اپنی زندگیوں کو مشکل کرتے جا رہے ہیں اپنے رویوں کی وجہ سے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے معاشرے پر، اور ان رویوں کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے۔ پیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پیر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، بہت سارے مسائل سے ہم جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ عدم برداشت نے ہمارے معاشرے میں کس طرح کے مسائل کو، مشکلات کو جنم دیا ہے، اور اسے کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اس میں جو چیزیں ہیں یہ معاشرتی احوال، میں ایک دو چیزیں گزارش کروں گا کہ ہمارے ہاں ایک چیز یہ دیکھی جائے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حکومتوں کے کرنے کی ہیں، جی، کچھ عرصے سے وہ چیزیں لوگوں پر ہی ڈال دی گئی ہیں، مثلاً تعلیم کا انتظام کرنا کہ معاشرے کا ہر فرد وہ تعلیم حاصل کر سکے، اس کو پرائیویٹائز کر دیا گیا ہے۔ اب وہ فیسیں بھی اتنی ہیں کہ کوئی ایک درمیانی ملازمت کرنے والا وہ شاید بچوں کی تعلیم افورڈ نہیں کر پاتا۔ بالکل۔ اور چیزیں ہیں ایسی کہ جو حکومتوں کی ذمہ داری ہے ادا کرنے کی، ہمارے ہاں وہ چیزیں نہیں ہو رہی۔ صحت کے معاملات ہیں، ہسپتال پرائیویٹ ہو گئے، سرکاری ہسپتالوں میں یہ کچھ اس طرح کے مافیاز آ گئے کہ انہوں نے عام لوگوں کے لیے ان کا استعمال جو ہے وہ کم سے کم تر کر دیا، اور ان مافیاز میں بہت پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں کہ جو اپنی ذات کی خاطر، اپنے لیے، اپنے منصب کے لیے وہ لوگوں کی سہولت یا لوگوں کو جو سہولت ملنی چاہیے اس کو انکار کر دیتے ہیں، اس کو ایک طرف لے جاتے ہیں۔ اب اس میں یہ بات ہے کہ جب ایک ایسا شخص جو بیمار ہے اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں، ایک شخص ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ اس کے بچے سکول نہیں جا پا رہے، تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے، دوسری طرف وہ دیکھتا ہے کہ ایسے بھی ہیں کہ اگر اس کے پاس ہو تو اس کے پورے گھر کا خرچہ جو ایک بچے کی تعلیم پر ایک خاندان خرچ کر رہا ہے، جی، ایک مہینے میں وہ پورے مہینے میں وہ بہت اچھی گزران کر سکتا ہے۔ ہاں جی۔ تو یہ چیزیں فرسٹریشن بھی پیدا کرتی ہیں، اور اس کو دوسری چیز یہ دیکھی جائے کہ ہمارے معاشرے میں
طبقات میں ایک یہ طبقہ بھی ہے کہ اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں. ہاں جی، ہم یعنی یہ ہمیشہ حسد اپنے سے کی بات جو اوپر دیکھنے کی کوشش بالکل کرتے ہیں. اور حسد کی بات ہے یہ. اور دین اسلام میں حسد، تکبر، یہ چیزیں انتہائی سختی سے ممانعت ہیں. جی. اب اس کو یہ کہ جو ایک کسی مفکر کا قول ہے کہ اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے گا تو تجھ میں عاجزی پیدا ہو، شکر پیدا ہو، اب عاجزی پیدا ہوگی. اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھے گا تو تجھ میں شکر پیدا ہوگا کہ میں جہاں ہوں میرے سے نیچے بھی بہت سے لوگ ہیں، میں جہاں ہوں میرے سے اوپر بھی بہت سے لوگ ہیں. تو یہ تکبر کی نفی ہو جائے گی، حسد کی نفی ہو جائے گی. ہمارے ہاں یہ چیز جو ہے اب یہ تعلیم کا ہی فقدان ہے، یا تعلیم سے زیادہ تربیت کا فقدان ہے کہ اس معاشرے میں کوئی شخص یا کوئی بھی ادارہ برابر نہیں ہے، ان میں اونچ نیچ ہے. اور میں نے پہلے جو آیا مبارکہ گزارش کی وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ کہ تم میں سے جس کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اسے بھولو مت. یہ مت کرو کہ یہ اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، میرے پاس موٹر سائیکل ہے اس کے پاس گاڑی کیوں ہے، میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے اس کے پاس بڑی گاڑی کیوں ہے. اب یہ کیوں جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں اب اندرون میں ایک فرسٹریشن شروع ہوتی ہے. اب اس کو آگے یہ برائیوں کا ایک لائن بن جاتی ہے کہ وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے انفیئر مینز استعمال کرتا ہے. اگر کسی سرکاری دفتر میں ہے یا اور اس کا کوئی ہے، رشوت لے گا یا اور بد انتظامیہ کرے گا، بد اعمالیاں کرے گا کہ وہ کسی طریقے سے اس لیول تک پہنچ جائے، اس کے لیے خواہ کچھ بھی کرنا پڑے. اسی طرح تکبر ہے کہ ایک بڑا ہے، مثلا استاد اور شاگرد اکٹھے تو نہیں ہو سکتے. لیکن اگر یہ شاگرد ایک یہ بات کہے کہ جی میرے استاد کو یہ عزت کیوں مل رہی ہے، کیوں لوگ اس کے آگے پیچھے پھرتے، یا اور کوئی معاشرے کا فرق، تو یہ ایک اس میں یہ ہے کہ جی میں کارخانے کا مالک ہوں، یہ تو ایک زمین پر رینگنے والے کیڑے ہیں جو میری فیکٹری میں یا میری ملازمت میں ہیں، یا میں ان کا انداتا ہوں. انداتا تو وہ ایک ذات ہے صرف، لیکن جب کوئی شخص یہ سمجھ لے گا کہ میں ان کا انداتا ہوں وہ تکبر میں چلا جائے گا. تو یہ چیزیں، یہ معاملات، یہ باتیں، یہ تربیت کا کمی ہے، یہ سمجھانے کی، یہ بتانے کی، یہ کرنے کی باتیں ہیں کہ اس معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے ہر شخص کو اپنے جو کچھ اس کے پاس میسر ہے اسی میں رہنا ہے، اسی میں اس کو گزران کرنا ہے، بہتر کے لیے کوشش کرتے رہنا یہ انسان کا حق ہے. اور جو جہاں ہے وہ اس سے بہتر کے لیے اور اس بہتر کے حصول کے لیے دین کے احکامات کو پس پشت نہیں ڈالنا، اپنے جو معاملات ہیں دین کے ان کو پیش نظر رکھنا ہے. یہ معاملات بھی دیکھنے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ہم سے کیا چاہا، اس بارے میں کیا ہدایات دی، قرآن مجید ہمیں کیا کہتا ہے، معاشرہ ہم سے کس رویے کی توقع کرتا ہے، معاشرہ ہم سے کیا شے چاہتا ہے، کس طرح کا انداز چاہتا ہے، کس طرح کا طریقہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے سروائیول کے ساتھ ساتھ دوسرے کی سروائیول بھی کر سکیں. اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ مثلا دیکھا جائے تو ہمارے ہاں چیریٹی میں شاید پاکستانی مسلمان تعداد میں بہت تھوڑے ہونے کے باوجود بھی دنیا کے بڑے بڑے ممالک سے بہت آگے ہیں. بالکل بالکل. جو قدرتی آفات آئیں، زلزلہ آیا، سیلاب آئے، اس میں دیکھا جائے تو لوگوں نے اپنے سیکریفائس کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا گھر کا مال تک نکال کے دے دیا، اپنے استعمال کی چیزیں نکال کر دے دی. ہمارے پاس وہ درد دل ہے جو ہمیں متحد یہ جذبہ ہے، اس جذبے کو صحیح سمت دینے کی ضرورت ہے، اس جذبے کو صحیح انداز اور طریقہ دینے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے چلتے رہیں. اسی سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی جانب جائے گا. اور وہ جو صحیح سمت کی حوالے سے بات کی، اس میں ہمارے رویے کیسے ہونے چاہیے، ہمارے والدین کی جانب، ہمارے رشتہ داروں کی جانب، کیونکہ گھر سے ہی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ گھر ہماری پہلی درسگاہ ہے. اس حوالے سے بھی ہم پیر صاحب سے جانیں گے، لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. we'll be right back after a short break.
वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और खूबसूरत सी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि किस तरह से अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा कर रही है, उसे उसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो हैं हमें पीर साहब ने बताई हैं। पीर साहब, क्योंकि अब प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब जा रहा है, हम माशरे की तरफ ये देखते हैं, उसके साथ ही साथ एक बड़ी ही खौफनाक सी सूरत हाल हमें हमारे घरों के अंदर दिखाई देती है। बच्चे वालिदैन का एहतराम नहीं करते, रिश्तेदारों के साथ हमें जो है एक तल्ख रवैये दिखाई देते हैं। तो जिस सिमत की आपने बात की अभी ब्रेक पे जाने से पहले कि एक सही डायरेक्शन की हमने जरूरत है ताकि हम अपने मामलात जिंदगी को बेहतर अंदाज से चला सकें, तो उस हवाले से मैं जरूर चाहूंगी कि आप जो है वो तजावीज पेश करें कि किस तरह से हम अपनी जाती जिंदगी को और अपने प्रोफेशनल करियर को बैलेंस भी कर सकते हैं और अदम बर्दाश्त के जो रवैये हैं उनको भी हम जो है उसकी रोकथाम में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। देखिए, इसमें अगर हम बिल्कुल रीसेंट पास्ट में जाएं, हाँ जी, तो हमारे घरों में एक मामला था, अक्सर जगह जॉइंट फैमिली सिस्टम था, बिल्कुल, उसमें बहुत सी कबाहतें भी हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में, लेकिन जो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको अगर देखा जाए तो बच्चे की तरबियत एक बेहतरीन अंदाज में, और फिर ये कि बच्चे को जो माहौल मुयस्सर आता था कि कजन्स उसके साथ ही होते थे, वो इकट्ठे खेलते थे, एक उनका आपस का रब्त जो उस दौर में बनता था वो फिर आखिरी उम्र तक रहता था। दूसरी बात यह थी कि वहां बर्दाश्त का माहौल बहुत ज्यादा होता था कि अगर आपस में लड़ पड़े तो बड़े मौजूद हैं, ताए चाचे, नानियां, दादियां, फुफियां या दादे दादी या फुफियां, चच्चे, मामू, ये लोग मौजूद होते थे। वो फिर उसमें उनमें सुलह भी करवा देते थे और जिसने ज्यादती की होती थी उसको डांट डपट भी कर देते थे, जिससे ज्यादती हुई होती थी उसको प्यार करते थे, उसको समझाते थे। तो ये एक तरबियत का अंसर चलता था, एक तरबियत का माहौल बनता था कि बच्चे की तरबियत इस तरह से कि ज्यादती हुई है तो किस तरह मुझे बर्दाश्त करना है, ज्यादती की है तो मुझे उसके लिए पहली बात तो ये होती थी कि ज्यादती ना की जाए, और अगर हुई है तो माजरत कैसे करनी है ये, और माजरत कर देने से यकीनन उसमें एक जिसके साथ ज्यादती हुई होती थी वो हो जाता था। अब हमारे यहाँ ये सिस्टम जो है वो तकरीबन खत्म होने के करीब है, शायद देहात में अभी मौजूद हो लेकिन शहरी जिंदगी में अभी अब ये मफूद है ये सिस्टम कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जहां नानी दादी, दादी दादा या और बड़े अपने बच्चों की तरबियत और निगहदाश्त के लिए या उनको मामलात में रखने के लिए, कि अब ये हमारे मुआशरे में आम ये बात थी कि दादा बच्चे को लेकर निकल गया, पार्क में निकल गया, सैर करवाई, मार्केट में ले गया, बच्चे को उसकी पसंद की चीजें ले दी, या उनके लिए बाहर गया तो कुछ ले आया बच्चों के लिए। तो एक ये जो, और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम का इरशाद भी है कि तहाइफ लेने देने से मोहब्बत बढ़ती है। वो जब बड़े लेकर आते थे तो बच्चे के जहन में एक ये बात होती थी कि ये काम हमने करना है। बिल्कुल, वो जिस लेवल पर भी हो, जिस अंदाज में भी हो, जिस तरीके भी हो, कि जो कुछ उसके पास मुयस्सर है, जितने पैसे हैं वो उससे अगर किसी के लिए लेकर आता है कोई चीज तो यकीनन उसको खुद भी खुशी होती थी और जिसको उसने को गिफ्ट किया वो भी खुश होता था। बिल्कुल, इन चीजों को लेकर कि अब हमारे मुआशरे में ये जो सिस्टम था ये तकरीबन अब मफकूद है। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ अब ये कि रिश्ते जो हैं वो बहुत कमजोर हो गए हैं कि वालिदैन, औलाद उनकी वो अपनी मसरूफियत में इतनी है कि वो वालिदैन के लिए उनके पास वक्त नहीं, और उसके साथ साथ अपने बच्चों के लिए भी वक्त नहीं, इतनी एक भाग दौड़ शुरू हुई है। इस मुआशरे में, इस मुआशरे के संवार के लिए, इस मुआशरे को बेहतर करने के लिए ये घर के अफराद की और नौजवानों की ये है कि अपने बड़ों की इज्जत और तकरीम करें। बच्चे देखेंगे तो वो बड़ों की इज्जत और तकरीम करेंगे कि जिस घर में बड़ों की तकरीम बेटा अपने
والد کی تکریم نہیں کرتا تو اس کا بیٹا جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ وہی لوٹائے گا اس کو، کہ جو کچھ اس کو مل رہا ہے وہ وہی کچھ اس کو لوٹائے گا اپنے والدین کے لیے یا معاشرے کے لیے۔ معاشرے میں بھی یہ بہتری آنی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ جو ایک ادب اور احترام کا رشتہ ہمسایوں میں، عزیزوں میں، اقربا میں یا قریب کے لوگوں میں، دور کے لوگوں میں جو بھی کوئی تعلق واسطہ ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات کہ جو شروع میں بات ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے کہ مسکراہٹ کو عام کرو، سلام کو عام کرو، اور مسکراہٹ ایک صدقہ ہے۔ بالکل، اور یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں سیکھ سکتے ہیں اور سیکھ کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمارا دین ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ آج کی پوری گفتگو سے آئی ایم شیور کہ میری طرح آپ لوگوں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی۔ پیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آئے، پروگرام کا حصہ بنے، اتنی خوبصورت گفتگو کی، اور سلسلہ جو ہے وہ ختم کرنے کا دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن ظاہری بات ہے کہ پروگرام کے وقت جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کریں، آپ کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں ہو، بہت سارا سکون ہو، اپنے لیے بھی سکون کو جو ہے وہ آسان کیجیے اور دوسروں کے لیے بھی سکون کو آسان کیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔